बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देखें प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की हम डेवलपमेंट चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अलकादिर ट्रस्ट केस में मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और अब से कुछ ही लम्हों पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया और फैसला महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल सुने और उन्होंने अभी फैसला सुनाया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है इसे कानूनी करार दे दिया है। इसके हवाले से हम आपको बताते चलें, बहुत सी सियासी और कानूनी हलकों में बहस हो रही थी कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो तरीक़ाकार है, उस पर इतराज़ात थे। दोनों तरफ के वकला ने दलाइल दी। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला दिया है कि इमरान खान साहब को जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया अलकादिर ट्रस्ट केस में मुबैना बदनवानी के सिलसिले में, वो कानूनी करार दे दी गई है। हमने देखा कि उनको लीगल अरेस्ट वारंट दिखाया गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। नैब का एलामिया भी सामने आ गया। इस हवाले से पीटीआई के कारकुनों की जानिब से रद्द अमल भी आया है और जलाओ घेराव की रिपोर्ट्स भी आई हैं। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। बिलखसूस वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी तौर पर अमल में लाई गई है, उन्हें कल पेश किया जाएगा और फिर वो नैब के जो नए कानून है जिसमें 14 दिन तक आप रिमांड दे सकते हैं, उनको रिमांड की इस्तदा की जाएगी। पूरा लॉ विल टेक इट्स इन ओन कोर्स। इस पर्सपेक्टिव से हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा अहम दिन है, अहम डेवलपमेंट्स हैं। मैं चाहूँगा कि अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमें ज्वाइन किया है शेख फयाजुद्दीन साहब के, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सेनेटर बैरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, रज़ा रूमी साहब सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट। हमने यावर बुखारी साहब को भी रिक्वेस्ट की है लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। दौरान प्रोग्राम अगर रब्ता हुआ तो पीटीआई का नुक्ता नज़र भी लेकर आएंगे। मैं चाहूँगा कि शेख फयाज साहब से इस डेवलपमेंट में मैं नुक्ता नज़र हूँ। शेख फयाज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गिरफ्तारी है वो कानूनी करार दी है। पीटीआई का ये कहना था कि इमरान खान साहब को आता अदालत से गिरफ्तार किया गया और वो कोऑपरेट कर रहे थे, बायोमेट्रिक करा रहे थे। बार का फैसला सामने आ गया है। मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला है ये नैब के जो मुवक्कफ है उसकी तायद कर रहा है कि उन्होंने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। तो इस पर सिर्फ उन वकला को और उन सियासी लीडरों को सोचना चाहिए जो ये कह रहे थे कि ये हब्स बेजा है और उनको अगवा किया गया है। तो हर मामले को सियासत में ना ले जाया जाए। कानून की एहतराम सब पे फ़र्ज़ है और कानून के मुताबिक अगर उन्होंने कार्रवाई की है तो हाई कोर्ट ने भी उनके हक में ये फैसला दिया है कि यह कार्रवाई ऐन कानून के मुताबिक थी। और जब अब कोर्ट में बात जाएगी, जमानतों की बात आएगी, तो वो भी कानून के मुताबिक होगा। बैरमन तंगी साहब, सियासी इंतकाम कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से, ये सियासी इंतकाम किया गया। हमने देखा माजी में वज़ीर आज़म भी गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म भी हुए, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब भी हुए। इमरान साहब की गिरफ्तारी, उसकी टाइमिंग्स, तरीक़ाकार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आपके सामने। देखिए अनवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती। 2008 से लेकर 2013 तक एक सियासी कैदी मुझे बताएं, हमारी हुकूमत में भी धरने हो चुके हैं जी, उस पर गोलियां नहीं चलाई गई, उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई थी, बल्कि उसको डायलॉग्स और मुज़ाकरात के जरिए उसको सेटल डाउन हमने किया है। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा मुज़ाकरात पे भी यकीन रखती हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे भी यकीन नहीं रखती है। लेकिन क्या अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर रेड को चैलेंज करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, अदालतों के साथ तावन नहीं करते हैं, नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहा है, तो क्या करे फिर अगर आप या मैं या मुखालिफिन उनको पॉलिटिकल ये इंतकामी सियासी इंतकाम कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत नहीं समझते हैं। सियासत तो वो है कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनको चाहिए कि कानून के एहतराम करें। आज अगर ये गिरफ्तारी यहाँ ना होती और ये जमान पार में चले जाती या किसी इंटरचेंज पे होती तो वहां कैजुअलिटी होती। हाँ, एक सर क्विक राउंड में रज़ा रूमी साहब से मिलूंगा। रज़ा रूमी साहब, आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो यकीनन उन्होंने देखे होंगे इसके मेरिट्स। मैंने उसको पढ़ा नहीं है अनवार भाई। देखिए अभी आया एक्चुअली कोर्ट ने जी अभी आया है बिल्कुल। तो यकीनन उन्होंने उसके मेरिट्स देखे होंगे। इससे ये एक चीज तो ये वाज़ेह हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक ये गिरफ्तारी जो है वो कानून के मुताबिक थी। लेकिन अब ये याद रखिए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। खान साहब की लीगल टीम जो है इसको लेकर जाएगी और अब वहां से फाइनल हमें पता लगेगा कि आया इस गिरफ्तारी
पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वो स्टे होता है कि नहीं होता। बहरहाल इससे कतई नज़र कि कानूनी बहस क्या कहती है या क्या होना चाहिए, या ये बात ज़रूरी है कि सियासतदानों को आप सियासी मैदान में ही, इलेक्शन में ही, सियासी तरीके से ही हरा सकते हैं। ये पहले हथकंडे इस्तेमाल हो चुके हैं दीगर सियासतदानों के खिलाफ माजी में। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, अटी पड़ी है इस तरह की, और ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। देखिए आज जो वो मनाजिर आ रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया धक्का देकर रेंजर्स की तरफ से, उससे तो उनकी हमदर्दी में और इजाफा हो। सर ये अहम नुकात है सर, ये मैं इसका शेख फयाज साहब से जवाब लूँ। शेख फयाज साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी जो आज के हालात व वाक़यात है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा ये पहला मौका नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी अमल में आई है, नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब कायदे हस्ब इख्तिलाफ थे तो नैब ने उनको गिरफ्तार किया था, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, इमरान खान साहब की भी आई है, लेकिन PTI वालों ने कहा था कि ये रेड लाइन है, तो रेड लाइन आज क्रॉस हुई है। जहाँ तक भाई साहब रेड लाइन का ताल्लुक है तो वो पाकिस्तान जो है वो हमारी रेड लाइन है, अशखास नहीं है। अच्छा, अगर कोई शख्स कानून की अमलदारी पे यकीन नहीं रखता और कानून को मतलूब है तो उसको कानून के सामने सर झुकाना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, नवाज शरीफ साहब को भी जब गिरफ्तार किया गया था तो एक बहुत बड़ा जुलूस माल रोड पे मौजूद था, लेकिन किसी ने ना पथराव किया, ना किसी को कुछ जंगला टूटा, ना कोई बस को आग लगाई गई और ना किसी शख्स को जख्मी किया गया। ये इमरान खान साहब ने मुल्क में इंतशार की सियासत को और बदअमनी को फ़रोग दिया है और ये हमारे मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह बात है। हम सबको कानून की अमलदारी के सामने सर झुकाना चाहिए। कानून अगर अपना रास्ता लेता है तो अवाम को भी अपना रास्ता, इसको सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं वो PTI के जो वर्कर्स हैं और जो लीडरान हैं, जो उन्होंने तो यही कहना है, झूठ बोलना तो उनका वतीरा है। जब भी कोई बात होती है तो वो इसे सियासत की सब जोड़ देते हैं। लेकिन जब उनके दौर में आप लोगों की गिरफ्तारी होती तो आप लोग भी सियासी इंतकाम ही कहते थे शेख साहब, बसद एहतराम। जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अदालतों ने हमें ये रिलीफ दिया है। तमाम मुकदमात में से उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। नैब ने, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये कहा था कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, बगैर किसी वजूहात के जेल में डाला जाता था और एक साल तक जमानतें नहीं होती थी। ये तो आप देखें मुस्लिम लीग और जो हमारी PDM की हुकूमत है, उन्होंने नैब में तरमीम की है और उनको इंसानी बनाने की कोशिश की है। जो 90 दिन का रिमांड है वो 14 दिन का रह गया है और पहले जो एहतसाब अदालतें थी उनको जमानतों को लेने का अख्तियार नहीं था, अब है, लेकिन अब है। अब देखेंगे कि 14 दिन के अंदर अगर कोई प्रूव नहीं ऐसा कर सकती नैब वाले तो जमानत ले ली तो जाएगी। आप कहते हैं वी हैव टू सबमिट बिफोर द लॉ। नुक्ता ये है, मैं सेनेटर बैरहमद तंगी साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आसिफ जरदारी साहब को भी गिरफ्तार किया था, एंड आई रिमेंबर द फुटेज, वो हमने आज चलाई भी है कि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। खान साहब ने भी आज जो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया, उनका अगर मुझे गिरफ्तारी करते हैं तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, और जब वो बायोमेट्रिक रूम से उनको गिरफ्तार किया गया, आपसे मैं जानना चाहूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप किस तरह देखते हैं ये जो पॉलिटिकल अरेस्ट होती हैं, सियासी गिरफ्तारियां, ये उस पार्टी को फायदा दिलाती हैं या ये वाकईतन जो है वक्त की जरूरत है और इससे जो है वो इंसाफ जो है उसका बोलबाला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, पॉलिटिकल फ़ायदा उस वक्त देते हैं जब आपके ऊपर केसेस फेक हो। अच्छा, और जब आपके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो ये फ़ायदा होता है। जैसे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बन गए थे, 12 साल जेल में रहने के बाद उसको पाकिस्तान की अदालतों ने 20 साल के बाद बाइज्जत बरी किया, ठीक है। तो गुलाम इसाक खान ने भी माफ़ी मांग ली, मियाँ साहब ने भी माफ़ी मांग ली, सीनेटर सैफुर रहमान साहब ने भी माफ़ी मांग ली और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि ये ज़्यादती थी। तो ये है पॉलिटिकल फ़ायदा। लेकिन अगर इमरान पे अभी जो केस बना है, आज जिस केस में उसको अरेस्ट किया है, ये फेक केस नहीं है। ये तो दुनिया को साबित है कि इसने कितने अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान दिया, 60 अरब, और कितने अरब रुपए का अपने आप को और अपनी वाइफ को फायदा दिया। देखिए तो इसमें कलामी की माजर, अगर दौरान तफ्तीश जो आप लोगों ने लेजिस्लेशन नहीं की है नैब की तरमीम, उसमें दौरान तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर अगर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, लाई जानी चाहिए? देखिए अभी साबित तो नहीं हुआ गिरफ्तारी, देखिए ये तो केस ऑलरेडी कंप्लीट करने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी हैं और मेरे ख्याल में विद इन 14 डेज में ये साबित हो जाएगा। पहले 90 डेज की कस्टडी में
ہماری لیڈرشپ پہ نون لیڈرشپ پہ 90 ڈیز کی کسٹڈی میں بھی کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, پھر 10 سال 2 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی ثابت نہیں ہوا. اور آپ دیکھ لیں گے کہ 14 ڈیز کی کسٹڈی میں SPA کا کیس اس لیے ثابت ہوگا کہ تمام چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو اریسٹ کیا. لیکن ابھی یہاں پہ عمران کی بات, صبح اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس وارنٹ ہے تو مجھے گرفتار کریں. میں تو جب وارنٹ گرفتار دکھا دیا تو پھر گرفتاری کیوں نہیں دی؟ سر وہ جسٹس صاحب نے نوٹس دی آتا ہے عدالت سے. سونے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کہاں سے گرفتار کیا, مسئلہ یہ تھا کہ ابھی مطلب کہ اریسٹ وارنٹ کی جب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تھی, بغیر وارنٹ کے اس نے گرفتار کیا. جب پتا چلا کہ وارنٹ تھے اس کے تحت اس نے گرفتار کیا تو پھر یہ پلی لیا کہ بھائی عدالت سے اس کو گرفتار کیا. دیکھیں انوار, بات یہ نہیں, ہم نے کیس کی طرف جانا ہے کہ کیا عمران کو جب تفتیش کے لیے نوٹس بھجوا رہے تھے, یہ ایکس پرائم منسٹر ہے, نو ڈاؤٹ کہ وہ سلیکٹڈ تھا اور اس نے خود اپنی سٹیٹمنٹ سے اپنے کمپلیشن آف ہز ٹینور اس نے کہا کہ میری ذمہ داری تھی, لیکن فیصلے کو اور کر رہے تھے. لیکن جب ان کو نوٹس جا رہے ہیں ایک ادارے کی طرف سے, ان کو تعاون کرنا چاہیے تھا. ٹھیک بات. جیسے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پیش ہو چکے تھے, میرے زرداری صاحب بھی پیش ہوتے تھے, اور جب اس کو گرفتار کیا تو اپنے گھر ہی سے گرفتار کیا, چائے کے لیے کہا, عزت دی, بٹھایا اور پھر گرفتاری دے دی. کسی نے اس نے یہ نہیں کہا کہ ورکروں کو کہ جالو پہنچ جاؤ زرداری ہاؤس اور مجھے بچا دو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی قانون کے مطابق سیاست کرتے اس ملک میں تو قانون پہ عمل بھی کرے. صبح یہ ان کو تفتیش میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا, مدد کرنا چاہیے تھا. آج اگر وہ نہیں کرتے, نوٹس کے جواب نہیں دیتے, پیش نہیں ہو رہے, تو ظاہری بات ہے کہ ایک ادارے کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. میں چاہوں گا کہ رضا رومی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ. سر جی میں بالکل. جی رضا صاحب, آپ سر بتائیے کہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا تو تعلق جو ہے القادر ٹرسٹ کیس ہے, اور اس کی پوری ایک ہسٹری ہے کس طرح وہ لندن میں سیٹلمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ جو 60 ارب روپے بنتے ہیں, پھر وہ آئے, پھر اکاؤنٹ میں آئے, پھر ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ان کو وہ ایڈجسٹ کر دیے گئے. اور آج وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو اس کا ٹرسٹی بنا دیا, اور ان کی اہلیہ محترمہ کو, اور جو 240 کنال ہے بنی گالا میں فرح گوگی صاحبہ اس کی ٹرسٹی ہیں. آج گرفتاری عمل میں آئی, ریئیکشن آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے, دفعہ 144 کا بھی نفاذ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس کو؟ دیکھیے جی, پہلی تو یہ بات ہے کہ سیاسی گرفتاریاں جو ہیں وہ قابل مذمت ہوتی ہیں. ہم اصول ایک ہونا چاہیے. ہم نے ماضی میں یہ اس طرح کی سیاسی گرفتاریاں موجودہ وزیر اعظم کی ہوئیں, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ہوئیں, نواز شریف کی ہوئیں, ان کی صاحبزادی کی ہوئی, ہم نے اس کی بھی مذمت کی اور آج بھی مذمت کرتے ہیں, کیونکہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہو اور وہ ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہو اور اس کو اس طرح سے جس طرح سے وہ ان کو کھینچ کر دھکے دے کر گرفتار کیا گیا. یہ مناظر ٹھیک نہیں ہے, یہ جمہوری طریقہ کار نہیں ہے. اگر ان کا کیس وہاں پہ لگا ہوا ہے کسی نے اور وہ پیش بھی ہو رہے ہیں, اب تو عدالتوں میں پہلے تو وہ نہیں ہو رہے تھے کچھ عرصہ, اب وہ پیش ہو رہے ہیں, تو اس کی کوئی, اور یہ ویسے بھی اس کی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے جی, اور اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس طرح کا سین کریٹ کرنا جو ہے یہ نامناسب اور غلط چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو پروٹیسٹ ہوئی ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں. اس کے ری ایکشن میں جو توڑ پھوڑ اور آگ وغیرہ لگی ہے, اور فوجی جو عمارتیں ہیں, بلڈنگز کے باہر جا کے جس طرح کی نعرے بازی اور توڑ پھوڑ کے مناظر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں, وہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے. وہ ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی افسوسناک دن ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, دونوں طرف کی جو ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے یہی بات ضروری ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں, جو سیاسی قوتیں ہیں, وہ آپس میں یہ چیزیں طے کریں, وہ اس چیز پر آنے ہی نہ دیں کہ الیکشن کا معاملہ ہے تو اس کو سیٹل کریں. یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایگوز اور ہارڈ لائن لے لی گئی ہے. لیکن رضا صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایگوز اور ہارڈ لائنز پس پش ہونے چاہیے, لیکن سر خلیج اتنی بڑھ گئی ہے اعتماد کی, حالانکہ مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان, بے نتیجہ رہے. اپنی پوزیشنز میں کوئی لچک کا مظاہرہ سامنے نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں 14 مئی سے قبل اسمبلیاں توڑ دو پی ٹی آئی, موجودہ حکمران اتحاد کہتے ہیں کہ اپنے وقت مقررہ پہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. سر جی دیکھیے, میں تو یہی عرض کروں گا آپ سے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پورے انتشار کا ایک ہی حل ہے کہ اکتوبر سے تھوڑا پہلے جو ہے وہ حکومت مان جائے اور عمران خان صاحب بھی مان جائیں,
اور کوئی ایک ڈیٹ فکس کر کے بیچ میں ٹھیک ہے، پورے ملک میں ایک دن پہ انتخابات ہو جائیں. یہ اور ہم کوئی نقطہ طریقہ اٹھائیں. نہیں آپ ہے. میرے ساتھ ہی رہے گا رضا بھائی. میں چاہوں گا کہ جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں چونکہ اسلام آباد کے، اور سارا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. جہانگیر جدون صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جہانگیر جدون صاحب سر ذرا رہنمائی کیجئے گا. سر یہ معاملہ سو موٹو نوٹس لیا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا ہے، تو کچھ ہمیں بتائیں گے یہ احاطہ عدالت میں گرفتاری اس وجہ سے انہوں نے اس کا سو موٹو نوٹس دیا کیونکہ پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی؟ ہم نے دیکھا سابق وزیر اعظم اور لیڈرانوں کی گرفتاری ہوئی لیکن اسی دن عدالتوں نے اس کا نوٹس لے لیا نیب قوانین کے تحت. تو یہ نوٹس لیا گیا، یہ اس غیر معمولی پیش رفت کی کیا وجہ بنی؟ نہیں اس میں سو موٹو نوٹس تو نہیں لیا گیا کیونکہ ہم بھی کورٹ کے اندر تھے. وہ عمران خان اصل میں ایک دو اور کیسوں میں بیل کے لیے آئے تھے تو انہوں نے وہ اچھا جو اپنا تھم امپریشن لگانے کے لیے گئے تھے. تو کیونکہ نیب نے آلریڈی اس کا اریسٹ وارنٹ نکالا ہوا تھا تو لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے جب وہ دوسرے کیس میں اسلام آباد والے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے وارنٹ آف اریسٹ لے کر گئے تو وہاں پہ کیا ہنگامہ مچا ہوا تھا. جی تو انہوں نے اس لیے وہ نوٹس دیا کہ کورٹ کے پریمیسز سے انہوں نے کہا جی کوئی بیچ میں انہوں نے کوئی شیشہ وغیرہ ٹوٹ گیا تھا یا اس طرح کی تھوڑی بہت ہوئی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا جی اب آپ نے جو طریقہ کار ہے اس پہ تھوڑا سا کورٹ کو اعتراض تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ورنہ جو اریسٹ تھی وہ تو لیگلی انہوں نے کیا. اریسٹ وارنٹ جو ہے انہوں نے دکھایا ہے وہ انہوں نے کورٹ میں بھی آ کے پیش کیا ہے. لیکن پی ٹی اے کی جانب سے فواد چودھری صاحب کی جانب سے تو کہا گیا کہ اغوا کیا ہے، کہ ابڈکشن ہو گئی ہے ان کو اور یرغمال بنایا گیا. اس طرح کی بات نہیں ہے. اغوا ہوتا تو پھر تو اغوا کرنے والے پہ پرچہ ہوتا ہے نا. اب اسٹیٹ ایجنسیاں اغوا تو نہیں کرتی ہے، سامنے لے کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. اور ارسٹ ہے وارنٹ پہ انہوں نے نیب والوں نے آ کے انڈورس کیا کورٹ کے اندر. آپ کو پتہ ہے ٹائم دیا گیا تھا سارا دن، اچھا 15 منٹ آدھا گھنٹہ، پھر نیب والوں کو بلایا ہر چیز. چاہوں گا شیخ صاحب یہ جو سر نقطہ جو رضا رومی صاحب نے اٹھایا ہے کہ سابق پرائم منسٹر ہے وہ دھکم پیل اور اس طرح لے کر جانا، اور وہ ویل چیئر پہ آئے تھے، وہ ویل چیئر بھی سائڈ پہ رہی، ان کو چلا کر لے کر گئے، تو اس پہ آپ کی سر کیا رائے؟ انور ان بھائی کو پہلے بھی قابل مذمت تھی اور اب بھی قابل جی مذمت. میں بصد احترام رومی صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. نیا دور کا جو ان کا پروگرام ہوتا ہے پورے پاکستان میں بڑی پسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے. اچھا تو لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی سابقہ وزیر اعظم قانون سے بالاتر ہے؟ کیا اس پہ قانون کی عملداری نہیں ہوتی؟ طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں. طریقہ کار کیا ہو آپ بتائیے. کیا زمان پارک میں جا کے گرفتار کرتے ہیں جہاں سے کئی لاشیں گر جاتی، یا سڑک پہ پکڑتے ہیں جہاں پہ ان کے جو ورکر ہمیشہ تشدد کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے، کور کمانڈر کے گھر میں گھس کے بدتمیزیاں کی گئی ہیں. تو کیا کرتے ہو؟ آخر قانون نے اپنا راستہ بنانا تھا، ان کو کالا نوٹس دیا گیا ہے، وہ نہیں گئے. جب تفتیش انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ان کے گھر جا کے کہتے کہ شہنشاہ معظم ہم حاضر ہیں، آئیے ہمیں بیان وہ کہتے دیجیے. ہیں میں سب سے پاپولر جماعت کا لیڈر ہوں. جو پاپولر جماعت کا لیڈر وہ قانون کو توڑ دے، وہ 60 ارب کی کرپشن کر لے، وہ ان کی بیگم صاحبہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگے. کیا یہ وزیر اعظم کو یہ استحقاق حاصل ہے پاکستان میں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو شیخ صاحب ان معاملات سے آپ نہیں سمجھتے جو سیاسی تناؤ ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوگا؟ تو سیاسی تناؤ کس نے کم کرنا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ رومی صاحب نے فرمایا، کچھ آپ لچک دکھائیں، کچھ وہ لچک دکھائیں. اگر یہ لچک- آپ اکتوبر سے پیچھے ہیں، وہ مئی سے آگے جائیں. اگر یہ پی ڈی ایم کی حکومت اکتوبر سے پہلے نہیں آتی تو کیا وہ کوئی غیر آئینی بات ہے؟ آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کیے تو جائیں. ادھر بھی آئین ہے نا 90 روز کا کہتا ہے نا اگر- الیکشن کا پنجاب میں. اگر وہ پیچھے آ سکتے ہیں تو عمران خان صاحب ملک میں امن پھیلانے کے لیے اکتوبر پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا وجہ؟ چند ہفتوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں یہ فرق ضرور پڑ جائے گا کہ ان کو یہ موقع ملا ہے کہ پوری قوم کو بد امنی کی طرف، انتشار کی طرف اور غیر یقینی صورتحال کی طرف لے جائیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے. حالانکہ اکتوبر اور سپٹمبر میں کیا فرق ہے؟ ایک مہینے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر پاکستان کی محبت دل میں ہو؟ لیکن وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں رولا ہی ستمبر کا ہے. اگر رولا ستمبر کا ہے تو پھر اس رولے کو نکلنا چاہیے. وہ رولا گلے میں تو نہیں پڑا رہنا چاہیے نا. ملک کو جمہوری راہ پہ چلانے کے لیے ہمیں ہر وہ قانونی اور آئینی راستہ اپنانا چاہیے جس کی ہمیں آئین اجازت دیتا سر یہ آپ نے جہاں عام تک نوٹ ہے. مذاکرات کا تعلق ہے میں اس کے حق میں ہوں. آپ نے جب بھی مجھے بلایا ہے اور جب بھی میں گیا ہوں میں تو اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن مذاکرات اس وقت تک ہوتے ہیں جب دونوں فریق ایک دوسرے کی عزت کرے. ایک آدمی تو کہے کہ میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ کے پاس تو
اختیارات ہی نہیں نہیں ہیں. سر انہوں نے اپنی مذاکراتی ٹیم تو بنائی نا, فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, یہ- اور بیسٹر علی ظفر صاحب سینیٹر میری بات سنیں, موجود تھے نا کبھی اس کے. ایسا بھی ہوتا ہے اگر مذاکرات کرنے تھے تو عمران خان صاحب خود آتے, اور اگر وہ خود آتے تو جواب میں شہباز شریف صاحب آتے. یہ صحیح طریقہ تھا. سر یہ تو ایک مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی تھی. برحمت تنگی صاحب, سر آپ اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. ہمارا ملک جو ہے ظاہر بات ہے اس کیفیت کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں جو ملک کی معیشت ہے بالخصوص, اور ایک عام آدمی کی جو مسائل ہیں, اب اس وقت دیکھیں جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو چاہے ہم انہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرامن رہنا چاہیے, جو کہ رہنا چاہیے, صحیح بات ہے, لیکن وہ ان کی کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بند ہے, آپ نے دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے, پرائیویٹ سکولز بند ہوئے ہیں. رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیجز جو جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں جا رہے سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں. ابھی چینی وزیر خارجہ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی کوئی آپس میں ایسا معاملہ کریں کہ ملک سٹیبلٹی کی طرف بڑھے. دیکھیے ملک تو انوار اس وقت سٹیبلٹی کی طرف پیچھے چلے گئے تھے جب عمران پرائم منسٹر بنے. آج کی بات کریں نا. نہیں میں آتا ہوں نا اس کی طرف, مجھے ایک منٹ دے دیں. جی کیا پاکستان میں جو ایشوز آئے تھے, تحریک لبیک کا ایشو آیا تھا, کرونا کا ایشو آیا تھا, کشمیر کا مسئلہ تھا جو کہ عمران نے 35A کے ذریعے اس کی ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو ختم کیا, یہ تمام جو کمیٹی بنی تھی, آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر نے اس میں بیٹھنے کی زحمت کی تھی؟ ہاں آئے تھے, تقریر کر کے بھاگتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کے تمام پولیٹیشین انکلوڈنگ دا اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے کہتے ہیں آگے بڑھے, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی اس نے پاکستان کو انتشار سے نہیں نکالنا چاہا, اس وقت بھی اس نے پارلیمان کو عزت نہیں دی تھی. اور جب وہ پرائم منسٹر تھے, ہم نے تو پارلیمان سے نہیں نکالا تھا, ایک جمہوری طریقے سے اس کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے ایک جمہوریت جو پوری دنیا میں ہوا تھا. پنجاب ان کے صوبے کی اور آپ کے اور میرے صوبے کی اسمبلیاں تحلیل ہیں سر. لیکن سنیں میری بات سنیں, 8 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے باجوہ کے کہنے پر اسمبلی توڑ دی. آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, کیا آئینی طریقے سے یہ 2 صوبائی اسمبلیوں کو ختم کیا ہے, یا اس نے باجوہ کی. اور رات کو کہا کیا کہا کہ میں نے صوبائی اسمبلی توڑ کے میں نے زیادتی کی, میں نے غلطی کی ہے. یہ کل کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ بغیر سی ایم کی اس کی مرضی کے بغیر آپ ڈائریکٹیوز دیتے ہیں, عوام کے ووٹ کی بے عزتی کر کے ووٹ توڑواتے ہیں, تو یہ کون سا آئین اور قانون ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حالات کو کیسے آگے لے جائیں گے. آگے کا رستہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جلاؤ گہراؤ سے تو ہم کچھ پاکستان نہیں گیم کریں پیپلز گے. پارٹی یقین رکھتی ہے ڈائیلاگز پہ, اچھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی. ٹھیک. میری بی بی نے تو 17 مینیس کے ساتھ بھی اپوزیشن کر کے امیا صاحب کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے بیٹھی تھی, اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ ایک سپ کی سر وہ تھی. ڈائیلاگ کے لیے آپ کو اپنی ابھی میں آتا ہوں, لیکن ہم انکنڈیشنل ڈائیلاگز پہ یقین رکھتے ہیں. آپ عمران سے پوچھ لینا, ابھی ان کو فون کر لیں ان کے کسی, کہ آپ اگر الیکشن ہو گیا ابھی اور نتیجہ آ گیا اور آپ ہار گئے, آپ مانیں گے؟ سر اس پہ تو اتفاق ہوا ہے نا, وہ تو نہیں سپریم مانتے ہیں. سر سپریم نہیں مانتے. I'm not talking about the Supreme Court decision. میرے سوال تو سن لیں. فاروق ایچ نائک صاحب اور انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ سپریم کورٹ کو, آنریبل سپریم کورٹ کو بتایا کہ ہمارا 3 نکات پر اتفاق ہو گیا. ایک دن پورے ملک میں انتخاب ہوں, دوسرا نتائج کو تسلیم کیا جائے گا, اور بجٹ کے حوالے سے اتفاق نہیں ہوا, وہ تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن ابھی یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی مرضی سے یہ ملک چلے گا؟ کسی کی مرضی سے نہیں چلے وہ تو ظاہر ہے, وہ تو آئین کے تحت چلے گا. ڈائیلاگز تو یہ ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اناؤنسمنٹ کرے, ہم کیا کہتے ہیں نہیں, ابھی جب یہ اسمبلیاں مدت پوری نہیں کرتے, اگر ایک دن کم بھی یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, 90 دن ہو جائیں گے. نہیں 90 دن کی نہیں, ہم اجازت نہیں دیتے ہیں. اس جمہوری نظام کے لیے, اس پارلیمان کے لیے, جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی گڑی خدا بخش میں بہت بڑے قبریں ہیں, 4 قبریں ہیں, اور ان کے ساتھ ہزاروں ورکر تو رستہ کیسے نکلے گا اگر اجازت نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ ڈائیلاگ کی طرح حالات بنائیں, سیریس بنیں. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ سیریس نہ ہو, جب تک ان کے اندر پولیٹیکل ویژن نہ ہو, جب تک یہ پاکستان کی اور اداروں کی توہین کو چھوڑ نہیں دیتے, تو میرے خیال میں جو ڈائیلاگز ہیں یہ بے معنی ہے. بے معنی. چلے اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویورز بریک کے بعد آئیں گے تو رضا رومی صاحب اور شیخ فیاض صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ان کے ذہن میں اب وے فارورڈ کیا ہے. آپ نے گفتگو سنی برحمت تنگی صاحب کی, یہاں یہ وضاحت کرتے چلیں کہ سید یاور بخاری صاحب جو محترم پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ان سے ہماری کمٹمنٹ تھی, لیکن آبویسلی جو اس وقت کے حالات ہیں مے بی شاید وہ پروٹیسٹ وغیرہ میں بزی ہوں, ان کی کال نہیں وہ اٹھا پا رہے, اس لیے ان کا نقطہ نظر نہیں آ سکا. لیکن میں نے کہا یہ میں
فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں. چھوٹا سا وقت, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. رضا رومی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, سر آپ نے گفتگو سنی, دو محترم پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی رائے سن لی. پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ہم کوشش تو کر رہے ہیں یاور بخاری صاحب سے, لیکن رابطہ نہیں ہمارا ہو رہا فار آل دا آبویس ریزنز. مے بی ایک تو کچھ کنیکٹیوٹی کے بھی ایشوز ہیں, اور دوسرا وہ شاید سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہوں. آپ سے میں سر جاننا چاہ رہا ہوں, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے نیب قوانین میں جیسے وزیر قانون کی ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی سنائی عمران خان صاحب کو, obviously کورٹس آزاد ہیں, ان کو ایک لیگل ریکورس ملے گا, ریمانڈ کی استدعا ہوگی, عدالت کتنے دن کی دی ہوتی, میکسیمم اب 14 دن کر دیا گیا ہے نیب کی ترمیم کے تحت قوانین میں, اور بیلیبل آفینس ہے. لیکن سر یہ سیاسی معاملات آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سیاسی معاملات انوار جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی, وہ مذاکرات کے دنیا بھر میں جمہوریتیں اسی طرح چلتی ہیں, اسی طرح ہی آگے بڑھتی ہیں کہ وہاں بات چیت ہوتی ہے. اب یہ مسئلہ ضرور ہے, جیسے ابھی فرما رہے تھے ہمارے محترم, کہ خان صاحب کا رویہ چونکہ ایسا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی میں تو ان سے بات نہیں کروں گا, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں. بہرحال ابھی انہوں نے بھی کچھ لچک دکھائی اور وہ پیچھے آئے, پیچھے ہٹے تھوڑا سا موقف میں. لیکن یہ کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اور بھی سیریس ہو گیا, کیونکہ دیکھیے یہ جس طرح کے آج واقعات ہوئے ہیں, میں پھر آج کے مناظر کی طرف جاؤں گا جو بڑے ڈسٹربنگ ہیں. یہ مناظر جب ماضی میں اس طرح کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں تو یقین جانیے اگر یہ 1970 کا یا 1980 کا یا 1990 کا پاکستان ہوتا تو اس وقت ماشاءاللہ لگ گیا ہوتا. یہ تو پاکستان کے حالات کچھ اس طرح کے, معیشت اس طرح کی ہے کہ, اور آرمی کی نئی پالیسی ہے کہ وہ پیچھے رہیں گے اور وہ سیاسی معاملات میں اس طرح سے آگے نہیں ہوں گے. تو یہ بھی معاملہ, یہ تو ملک ایک بڑی سنگین جسے کہتے ہیں موڑ پر پہنچ گیا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر جمہوریت کا یہاں پہ بوریا بسترا گول ہوتا ہے تو اس کا نقصان سبھی کو ہوگا, صرف عمران خان کو نہیں ہوگا, وہ پی پی کو بھی ہوگا, پی ایم ایل این کو بھی ہوگا. یہ بھگت چکی ہیں پارٹیاں پہلے. خان صاحب تو آج وہ اریسٹ ہوئے نا, ان کے ورکرز شور مچا رہے ہیں. یہ آپ پوچھئے پاکستان پیپلز پارٹی سے جنہوں نے اپنے لیڈرز کو سے وہ کیا اسے بولتے ہیں جانے گنوا دی ہیں. جی چھین لیا گیا ان سے زبردستی. بینظیر بھٹو صاحبہ کو سڑک پہ شہید کر دیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جوڈیشل مرڈر کے تحت کر دیا گیا, مرتضی بھٹو کو, شاہ نواز بھٹو کو. یہ پوری تاریخ ہے. میاں صاحب خود رہے ہیں, جیل میں رہے ہیں, جلا وطنی کاٹی انہوں نے 9 سال, اب پھر جلا وطن ہے. تو یہ تو لیکن اس وقت حالات ادھر ہی جا رہے ہیں, اس لیے اس وقت سیاسی قوتوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی انٹرونشن کا رستہ نہ ہموار ہونے دیں, اور ان کو بھی چاہے تھوڑا سا صبر, کڑوا گھونٹ پی کر ملک کا سسٹم جو ہے اور یہ پورا جو کہتے ہیں جمہوری سفر ہے اس کو روکنے کے لیے, اس کو آگے چلانے کے لیے جی ان کی ذمہ داری ہے. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ نیب ویب کے جو کیسز ہیں دیکھیے ہونے دیں تفتیش, نتیجہ نکل آئے گا. یہ اس طرح سے یہ امپریشن بھی دینا, اور خان صاحب پہ بھی لازم ہے. خان صاحب نے بھی ایک بہت ہارڈ لائن لے لیے. دیکھیے نا, سینئر فوجی جرنیلوں کا نام لے کر ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا کر, اور ان کی پھر پوری سوشل میڈیا ٹیمیں آپ کو پتا ہے وہ بنا کر سلائیڈز, تو انہوں نے بھی انتہا کرتی ہوئی ہے. اب یہی مسئلہ نا کہ دونوں سائٹس پر, اور ملک میں انفارچونیٹلی کوئی ایسا فریق نہیں ہے. یہ کام پہلے کورٹس کیا کرتی تھی کہ کوئی نہ کوئی انٹروین کر دیتی تھی. ابھی کورٹس خود جو ہے وہ تنقید کا شکار ہو گئی ہیں.
ان میں ججز جو ہیں ان پہ ہو رہی ہے. تو اس وقت ہم ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال میں آ گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے میرے ساتھ ہے کہ شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ بال پولیٹیشنز کے کورٹ میں ہے. آپ لوگوں نے جو ماضی کی تلخیاں ہیں ماضی قریب یا ماضی بعید کی، جیسے آج آپ اور بہرمند تنگی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں بھی ماضی میں بڑے ایک دوسرے کی متحارب قوتیں رہی ہیں، تو کیا سر یہ نہیں ہو سکتا کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آؤٹ ریچ کیا جائے پی ٹی آئی کو؟ اگر ان کے کوئی مسائل رہے ہیں ماضی میں جو کہ رہے ہیں، مے بی انہوں نے بھی لیسن لرن کیا یہ جو سال سوا سال مار کھائی ہے. انوار بھائی، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم مذاکرات سے کبھی بھی باہر نہیں جائیں گے. سر وہ مذاکرات کو خواجہ آصف صاحب اور جاوید لطیف صاحب کہتے تھے نا یہ بس ویسے ہی اتمام حجت ہے. جی نہیں، اتمام حجت نہیں ہے، اتمام حجت ان کی طرف ہے، لیکن مذاکرات کا فائدہ صرف اسی وقت ہوگا جب دونوں جماعتیں اور خصوصاً پی ٹی آئی اس نیت سے مذاکرات کرے کہ حل نکالنا ہے. اگر اس نیت سے مذاکرات کرے کہ انتشار کو بڑھانا ہے اور اس کو ایک تھوڑا سا، 3 نکات پہ تو اتفاق ہو گیا تھا نا کہ ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوں گے. جی آپ سپریم کورٹ میں باقاعدہ بتایا خواجہ جی صاحب میں مانتا ہوں. اٹارنی جنرل صاحب نے آپ کو ساتھ یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر الیکشن میں مجھے سمپل میجارٹی ملی تو میں نہیں مانوں گا، میں اسمبلی پھر توڑ دوں گا. وہ تو ملک میں انتشار چاہتے ہیں، وہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت بنائی جائے جس میں ان کا حکم جو ہو حرف آخر ہو، وہ قانون سے خود کو بالاتر سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بال ہے ہمارے کورٹ میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے. اگر وہ ملک میں امن چاہتی ہے اور ملک کو جمہوریت کی طرف لے جانا چاہتی ہے تو اس کو بھی لچک دکھانی پڑے گی. اور جہاں تک حالات کا تعلق ہے، مارشاء اللہ حالات کی وجہ سے کبھی بھی نہیں لگتے، مارشاء اللہ ہمیشہ نیت کی وجہ سے لگتے ہیں. جب نیت خراب ہوتی ہے تو مارشاء اللہ لگا دیا جاتا ہے، ورنہ حالات جو بھی ہیں حکومتیں ان کو 2 دن 4 دن ہفتے میں کنٹرول کر لیتی ہیں. یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے. تو جب نیت صحیح ہو تو پھر اس کے حل بھی نکل آتا ہے اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن سر وہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایسے حالات بنانے ہوں گے. آپ حکومت وقت ہے نا، جو نیت ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب عمران خان صاحب کو قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بیان دیا کہ ورکر باہر نکل جائیں اور ہم نہیں قبول. اون چودھری صاحب کا یہ ٹویٹر پہ پیغامات ہیں کہ فلانی فلانی جگہ پہ موٹر وے کو بند کر دیا جائے. یہ اون چودھری صاحب تو آج کل آپ کے ساتھ ہیں. سوری، اون عباس پپی. اچھا، اون عباس بپی صاحب. ہاں میں نے کہا کلیئرٹی لیا. جی، تو وہ جو سینیٹر ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ ظاہر پیر میں، اقبال آباد میں اور کہاں 3-4 سر وہ تو میں نے کہا انہوں نے ریڈ لائن قرار دیا ہے نا خان صاحب. ریڈ لائن پاکستان ہے ہمارے لیے، کوئی شخص ریڈ لائن نہیں ہے. کوئی شخص کا آئین سے، قانون سے اور ملک سے بالاتر نہیں ہے. ملک ہے تو یہ جو ابھی رومی صاحب نے کہا کہ نیب اپنا جو لا ول ٹیک اٹس اون کورس، آپ ساتھ ساتھ اپنے پولیٹیکل ڈائیلاگ بھی کریں. تو ڈائیلاگ پہ کس نے اعتراض کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ ہم اب بھی ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں اور اس میں لچک بھی ہے. کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ڈائیلاگ کی طرف سنسیئرلی اس نیت سے آئے کہ اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں ملک کو جمہوری راہ پہ چلایا جائے گا. اگر ڈائیلاگ اس نیت سے کیے جائیں کہ ہم نے یہ ماننا ہی نہیں، اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی مخلص ہیں ان ڈائیلاگز کے لیے تو ان کو خود اس میں بیٹھنا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھیں نا، انہوں نے ایک ٹیم بنا دیا، وہ ٹیم جا کے ان سے پوچھے گی اور وہ انکار کر دیں گے. تو یہ ایسے ڈائیلاگ نہیں ہوتے. ڈائیلاگ اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں ایکولی فوٹنگ پہ آ کے بات کریں. تو عمران خان صاحب خود کو تو سپیریئر سمجھتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید خدا کے فرستادہ شخص ہے، اس لیے ان کی ہر بات درست ہے. تو یہ رویہ ان کو بدلنا ہو. سر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈائیلاگ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو پھر بھی ڈائیلاگ، پھر بھی میں آپ سے 100% مطلب اس کا پھر بھی ڈائیلاگ، اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائیلاگ کو ریپ اپ کر کے جو ہے آپ پھر آگے. اگر ایک بار ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کو دوبارہ شروع کیے جائے. جب سیاستدان مل بیٹھتے ہیں تو راستے نکل آتے ہیں. یہ تاریخ ہے پاکستان کی، کیا دنیا کی تاریخ ہے. اور ڈائیلاگ کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. جنگ و جدل یا سڑکوں پہ بدامنی پھیلانا، آگ لگانا، گھراؤ کرنا اور لوگوں کی املاک کو برباد کرنا، یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ ملک سے دشمنی کا ایک طریقہ ہے. تنگی صاحب دیکھیں انوار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تقریباً 3-4 دن پہلے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے ایز اے فارن منسٹر. ٹھیک ہے، انڈیا. ابھی انڈیا میں جو کچھ ہوا، جو اس نے انڈیا میں جا کے ان کو آنکھیں دکھا دی، وہاں کشمیر کاز پہ بات ہوئی، وہاں پر پاکستان کی بہترین انداز میں نمائندگی ہوئی. وہاں پہ جو انڈیا کے لوگ روتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، اس پہ اتنی ہی شور پی ٹی آئی کے لوگوں نے منایا. بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی بھی اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزٹ کو سپورٹ کر لیتے، جیسے بلاول صاحب نے امریکہ میں اپنے سٹیٹمنٹ دی کہ میں سپورٹ کرتا ہوں عمران کی وزٹ کو جو رشیا کیا تھا. تو اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے عمران کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، میں پرائم منسٹر کی وزٹ کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ انتشار والی سیاست ہے
وہ جو انڈیا جس چیز پہ خوش ہوتے ہیں یہاں پی ٹی آئی والی خوش ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, ہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی چاہتے ہیں, دوستی بھی چاہتے ہیں, برابری کی بنیاد پر. بسط احترام پی ٹی آئی کو ملک دشمن تو نہ کرا دیکھیں میں ملک دشمن کے اس ایجنڈے پہ وہ کام کریں. اگر سپوز آج انڈیا پوری دنیا میں آئی ایس آئی کو بدنام اور کمزور کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, آج واشنگٹن ڈی سی میں اور نیو یارک میں جو پلیکسز لگے ہیں اس پہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے, یہ کس نے کیا ہے, کون کر رہے ہیں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ مودی کی زبان بولتے ہیں, آپ تو پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں, آپ تو پاکستان میں سیاست کرتے ہیں. اگر خدا نہ کرے پاک فوج اور آئی ایس آئی کمزور ہو گئی, کون ذمہ دار ہے اس ملک کا؟ یس امپورٹنٹ بات ہے. رضا رومی صاحب سر آپ کے کلوزنگ کومنٹس, یہ جو ایس سی او کا وزٹ تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب, اس پہ بھی دیکھا ہم نے بڑی ڈیوائسو پالیٹکس رہی پاکستان کے اندر بھی. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ آپ تو اس حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں, کیسے ہم داخلی طور پر خارجی طور پہ ایک ہی موقف دے سکتے ہیں؟ دیکھیے نا, بات یہ ہوتی ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے اعتبار وہ آپ کے ملک کی آئینہ دار ہوتی ہے. آپ کے ملک کے اندر جو آپ کی کمزوریاں اور سٹرینگز ہیں, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ شاخسانہ ہی ہوتی ہے, کوئی جو بیرون دنیا سے ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر تو پاکستان اس قدر منقسم ہو چکا ہے, آپ دیکھیے کہ اتنی پولرائزیشن تو کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. آپ کی ملک کی سپریم کورٹ بھی تقسیم شدہ ہو, آپ کا میڈیا بھی تقسیم شدہ ہو, آپ کے سیاسی جو میدان ہے وہ بھی تقسیم شدہ ہو, آپ کے خاندان تقسیم شدہ ہو. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ہوتا تھا زمانہ کہ بہت سے ہمارے خاندان میں کچھ لوگ بھٹو مخالف تھے, کچھ بھٹو کے شدید حمایتی تھے, لیکن وہ آپس میں اس طرح کا جھگڑا نہیں کرتے تھے جو آج کل گالی گلوچ کا کلچر ہو گیا ہے. کہ یعنی کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگ بھٹو صاحب کو نہیں پسند کرتے تھے, بہت سے لوگ بھٹو صاحب کی پرستش کرتے تھے, لیکن وہ آپس میں ایک ہی جگہ پر بات چیت کرتے تھے. یہاں تو ڈائیلاگ کا کلچر, جمہوری کلچر ہی فاش ہو گیا, تو صرف گالی گلوچ کا, تو وہی گالی گلوچ آپ کو بلا سر اصلاح احوال کیسے ممکن ہے؟ لاسٹ کلوزنگ کومنٹ سر, کیسے مطلب بہتری کا راستہ سرا کیا ہے اس کا سر؟ بہتری کا راستہ دیکھیے, بہتری کا راستہ دو ہی ہیں. ایک تو یہ کہ قانون کی حکمرانی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے, اور اس میں صرف سپریم کورٹ نہیں, اس میں پارلیمان بھی شامل ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون ساز ادارہ ہے, اس کی عزت ہوگی, اس کی رسپیکٹ ہوگی اس ملک میں, تو یہ ملک آگے بڑھے گا. بار بار پارلیمنٹ کو جو ہے وہ تباہ کیا جاتا ہے, اور یہی وجہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتشار جو پھیلا ہوا ہے ملک میں, یہ غیر پارلیمانی غیر جمہوری جو ہماری تاریخ ہے, یہ اس کا ایک مظہر ہے اور کچھ نہیں. جی انوار, بہت شکریہ آپ کا رضا رومی صاحب, تھینک یو ویری فار جوائننگ اس. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے وقت دیا. اور سیٹر بیرمن تنگی صاحب آپ کا شکریہ. اور یہاں کہتے چلیں جیسے رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج توہین پارلیمنٹ بل بھی شاید قومی اسمبلی میں پیش ہوئے, دوبارہ اسپیکر صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا ہے. تو کوشش اور یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح ایک ایسے حل کی طرف ہم آگے بڑھیں جس سے یہ جو منقسم معاشرہ جس کی تصویر پیش کی ہے رضا رومی صاحب نے, اور جو معاشرے کے ساتھ ساتھ سیاست ہے, اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ میں بردر ججز کے جو کمنٹس آ رہے ہیں, اور پھر جو آج کے واقعات ہیں, ان سے ہم ایسے باہر نکلیں کہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہو. آج کے لیے یہی کچھ. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.